बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, माह रजब के महीने में नमक का सदका ज़रूर करना, क्योंकि माह रजब में नमक का सदका करना अल्लाह को बहुत पसंद है। तरीका ये है। मोहतरम नाजरीन, माह रजब इस्लामी साल के बाबरकत महीनों से एक है जिसे अल्लाह ताला ने खसूसी फजीलत और अज़मत अता फरमाई है। यह वो महीना है जिसमें नेकों के दरवाजे आम दिनों की निस्बत ज़्यादा खुल जाते हैं और छोटे छोटे अमाल भी अल्लाह की बारगाह में बड़े अजर का सबब बन जाते हैं। इसी मुबारक महीने में एक ऐसा सादा मगर इंतहाई मौसर अमल बताया गया है कि जिसे अक्सर लोग मामूली समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं। हालांकि इसकी कबूलियत और पसंदीदगी अल्लाह ताला के यहाँ बहुत ज़्यादा है, और वह है नमक का सदका करना। नाज़रीन, सदका हमेशा मुसीबतों को टालता है और रिस्क में बरकत का सबब बनता है, मगर माह रजब में नमक का सदका करना एक ख़ास रूहानी असर रखता है। नमक जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की एक मामूली सी चीज़ है, जब अल्लाह की रज़ा के लिए सदका किया जाए तो ये बड़े बड़े मसाइल के हल, बलाओं से हिफाजत और घरेलू सुकून का ज़रिया बन जाता है। यह अमल इस बात की याद दिलानी भी है कि अल्लाह ताला को हमारे माल की कसरत नहीं बल्कि नीयत का खलूस और दिल की सच्चाई महबूब है। इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ माह रजब की फजीलत के बारे में बताएंगे, बल्कि नमक का सदका करने का आसान और दुरुस्त तरीका भी तफसील से बयान करेंगे, ताकि आप इस बाबरकत महीने में एक छोटा सा अमल अपनाकर अल्लाह की खास रज़ा और रहमत हासिल कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी से परेशानियां कम हों, रिस्क में बरकत आए और अल्लाह की ख़ास पसंदीदगी हासिल हो, तो इस मुकम्मल वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। रजब अल मुरज्जब इस्लामी साल का 7वां महीना है। रजब के लुग़वी मानी है ताज़ीम और तकरीम के हैं। मशहूर रिवायात के मुताबिक इस माह की 27वीं शब को महबूब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए, जिसमें आसमानी सैर और जन्नत और दोज़ख को मुलाहिज़ा करना और दीदार इलाही से मुशर्रफ होना था। इस महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत और मग़फ़िरत फरमाता है। इसमें इबादतें मकबूल और दुआएं मुस्तजाब होती हैं। रजबुल मुरज्जब उन 4 महीनों में से एक है जिन्हें कुरान मजीद ने ज़िक्र फरमाया। मिनहाज अरबातुल हरम, यानी 4 मुअज़्ज़म महीनों में से एक मुअज़्ज़म महीना रजब है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रजब अल्लाह का महीना है, शबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। एक और हदीस पाक में इरशाद फरमाया, बेशक रजब अज़मत वाला महीना है, इसमें नेकियों का सवाब दुगना होता है। जो शख्स रजब का एक रोज़ा रखे तो गयो उसने साल भर के रोज़ा रखे। आप अलैहिस्सलाम ने मज़ीद इरशाद फरमाया कि रजब की फजीलत बाकी महीनों में ऐसी है जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बाकी अम्बिया पर है, और रमज़ान शरीफ की फजीलत बाकी महीनों में ऐसी है जैसे अल्लाह ताला की फजीलत तमाम बंदों पर। मोहतरम नाजरीन, सदका इस्लाम की रूह है। यह माज माली अदायगी का नाम नहीं, बल्कि दिलों को पाक करने, रिज़्क़ को बढ़ाने, बीमारियों को दूर करने और बलाओं को टालने का एक ऐसा मुअस्सर ज़रिया है जो अल्लाह ताला के बेशुमार इनामात को इंसान की तरफ मुतवज्जो करता है। सदक़े के ज़रिए ना सिर्फ दुनियावी मसाइब ख़त्म होते हैं, बल्कि इंसान आखिरत में भी अल्लाह के ख़ास फ़ज़ल का मुस्तहिक़ ठहरता है। इसी सदका में एक छोटा मगर अजीम अमल है, नमक का सदका देना। ख़ास तौर पर जब यह सदका माह रजब में अदा किया जाए तो इसकी रूहानी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अब सवाल ये है कि नमक जैसी मामूली और आम चीज़ को सदक़े के तौर पर क्यों पेश किया गया है? क्या इसमें वाकई रूहानी ताकत है? तो इसका जवाब यह है कि इस्लाम में कोई भी चीज़ मामूली नहीं है जब नीयत खालिस हो और अमल सुन्नत के मुताबिक हो। नमक वो चीज़ है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने से पहले और बाद में इस्तेमाल फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाने की इब्तिदा नमक से करो, इसमें 70 बीमारियों से शफा है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी मनकूल है कि नमक खाने से कबल खाने वाला शख्स हमेशा बीमारियों से महफूज रहता है। अब सोचें कि जिस चीज़ को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफा करार दिया है, अगर वही चीज़ सदक़े में दे दी जाए तो उसका असर कितना मुअस्सर होगा। ये एक रूहानी राज है जिसे औलिया कराम ने हमेशा अहमियत दी है। माह रजब में नमक का सदका देना एक मुजर्रब और आज़मूदा रूहानी अमल है। रूहानी शख्सियात जैसे हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और दीगर औलिया कराम से भी ये मनकूल है कि माह रजब में हल्की सी आजमाइश को बड़ी मुसीबत में तब्दील होने से बचाने के लिए सदका सबसे बड़ा हथियार है।
اور اگر نمک جیسی خالص، سادہ اور آزانہ چیز سے صدقہ دیا جائے تو اس کی قبولیت میں دیر نہیں لگتی۔ اب یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ نمک کا صدقہ کس طرح دیا جائے۔ اس کا طریقہ نہایت سادہ مگر دل کو ہلا دینے والا ہے۔ ایک شخص روزانہ کم از کم ہفتے میں ایک بار سفید یا کالا نمک جو سادہ ہو، خوشبودار یا زعفرانی نہ ہو، کسی فقیر، مستحق، یتیم یا بیمار کو اللہ کی رضا کے لیے دے دے اور دل میں یہ نیت کرے کہ اے اللہ، میں صدقے کے ذریعے اپنے گناہوں، مصیبتوں اور تنگ دستی کو دور کرنے کے لیے تجھ سے مدد مانگتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسی برکت نازل ہوتی ہے کہ کچھ دنوں میں اس کے حالات بدلنے لگتے ہیں۔ اسی عمل کی بدولت لوگوں نے دیکھا کہ بند کاروبار دوبارہ چلنے لگا، قرض داروں نے قرض اتارنا شروع کر دیا، بیماریوں میں افاقہ ہونے لگا، گھروں کے جھگڑے ختم ہونے لگے، ٹوٹے رشتے جڑنے لگے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ دل کو سکون اور روح کو طمانینت حاصل ہوئی۔ یہ سب کچھ ممکن ہوا ایک چھوٹے سے عمل سے، یعنی نمک کا صدقہ، جو کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ماہ رجب میں ادا کیا گیا۔ ایسے بے شمار واقعات صوفیاء کی کتابوں اور عوامی تجربات میں ملتے ہیں جہاں صرف نمک کا صدقہ دے کر انسان نے اپنی تقدیر بدل لی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ معمولی سے عمل میں بھی اپنی رحمت ڈال دیتا ہے۔ ناظرین، اسلام کی تعلیمات ہمیں یہ سبق بھی سکھاتی ہیں کہ جو چیز آسان ہو، سستی ہو، ہر بندہ کر سکے، وہی زیادہ قابل عمل ہوتی ہے۔ نمک ایسا ہی ہے کہ آپ کو بڑے خرچے کی ضرورت نہیں ہے، کسی خاص وقت کا انتظار نہیں، اور نہ ہی کسی پیچیدہ طریقہ کار کی ضرورت ہے۔ بس نیت کر لیں، نمک لے لیں اور مستحق کو دے دیں۔ ساتھ میں دل سے دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق قائم کریں، اور پھر اللہ کا کرم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ماہ رجب میں جب اکثر لوگ بے چینی، خوف اور غیر یقینی کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں، تب یہ چھوٹا سا عمل ایک عظیم روحانی ڈھال بن جاتا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، چاہے وہ معمولی ہو، اللہ اسے کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ: جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ نمک اگرچہ دنیاوی اعتبار سے قیمتی نہیں، لیکن روحانی اعتبار سے یہ وہ دانہ ہے جو سینکڑوں گنا پھل دیتا ہے، خاص کر جب اسے رجب کے مہینے میں خالص نیت کے ساتھ صدقہ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام نے فرمایا کہ ماہ رجب میں اگر تم نے نمک کا صدقہ دے دیا تو تم نے گویا اپنے سر سے بلاؤں کا سایہ اتار پھینکا۔ آج کے دور میں جہاں مہنگائی، بے روزگاری، نفسیاتی دباؤ اور خانگی جھگڑے عام ہیں، گھر گھر میں جھگڑے عام ہیں، ایسے میں یہ عمل کسی نعمت غیر مترقبہ سے کم نہیں۔ آپ خود بھی یہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دیں، کیونکہ جو شخص دوسروں کی خیر کا باعث بنتا ہے، اللہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت، دولت اور کامیابی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، آج کا عمل ماہ رجب میں نمک کا صدقہ دینے کا عمل ہے کہ جس کا صدقہ دینے سے چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جاؤ گے۔ صدقہ کرتے ساتھ ہی دولت کی تنگی کا خاتمہ ہو جائے گا، جس کے بعد گھر میں رزق آنے لگے گا، دولت آنے لگے گی، برکت ہی برکت ہو جائے گی۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ کا کاروبار دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگے گا۔ اور پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کچھ بھی نہیں کرتے، آپ کو کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے جہاں سے آپ کو پیسے آتے ہیں، تو آپ کو وہاں سے رزق اور دولت ملنے لگے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ مجھے کبھی وہاں سے بھی دولت، پیسہ اور رزق مل سکتا ہے۔ تو محترم ناظرین، نمک تو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، جو کہ قیمت میں بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت ہی سستا ہوتا ہے۔ بس آپ تھوڑا سا مٹھی بھر نمک لے کر اس کا صدقہ کر دیں، اور صدقہ کرنے کے بعد آپ کے گھر میں دولت اور پیسے، رزق کے جتنے مسائل ہیں ختم ہو جائیں گے، اور آپ دولت مند ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس سے اچھی اور چیز کیا ہو سکتی ہے کہ رجب کے مہینے میں نمک کا صدقہ کیسے دیا جاتا ہے، اور صدقہ دیتے وقت آپ نے کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ جس طریقے سے نمک کا صدقہ دینے کا طریقہ بتانے جا رہا ہوں، اسی طریقے سے آپ نے نمک کا صدقہ کرنا ہے۔ آپ نے ماہ رجب میں نمک کا صدقہ ایک بار ضرور دے کر دیکھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل، تمام مسئلے، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین،
ایک شخص حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے کہ میں پہلے بہت زیادہ امیر ہوا کرتا تھا، میرے گھر میں پیسے، دولت اور برکت کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی تھی، میرے ایک نہیں بلکہ کئی کاروبار چلا کرتے تھے اور ہر کاروبار میں منافع ہی ہوا کرتا تھا، میرے پاس زمین ہوا کرتی تھی، میرے پاس مویشی ہوا کرتے تھے، میرے پاس نوکر چاکر ہوا کرتے تھے، لیکن اچانک پتہ نہیں کیا ہوا، ہر طرف سے مجھے نقصان ہونے لگا، میرا پہلے ایک کاروبار نقصان میں گیا، جس کے بعد میں نے بند کر دیا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، اور اب ایسے کر کے میرے کاروبار باقی نہیں بچے، جس کے بعد آہستہ آہستہ میری زمینیں بکنا شروع ہو گئیں، میرے مویشی مرنا شروع ہو گئے، میں جو نیا کاروبار شروع کرتا تھا، جو کام بھی کرتا تھا، اس میں نقصان ہی ہوتا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ ایک وقت کا ہم کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھاتے ہیں، دوسرا وقت ہم تھوڑا سا کھاتے ہیں تاکہ اگلے وقت کے لیے کھانا بچایا جا سکے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں عرش سے فرش پر کیسے آ گیا، ایسی کون سی وجہ بنی جو مجھے آسمان سے زمین تک لے آئی، مجھے کبھی لگتا ہے کہ کسی نے مجھ پر کچھ کروا دیا ہے تو کبھی لگتا ہے کہ میری قسمت ہی بری ہے، اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ ان تمام مسائل کی کیا وجہ ہے۔ اس شخص کی بات سننے کے بعد حضرت داتا علی حجویری کچھ دیر کے لیے اس کی پیشانی کی جانب دیکھتے ہیں اور کچھ سوچتے ہیں اور اس کے بعد کہنے لگتے ہیں کہ اصل میں تمہارے اوپر کچھ روحانی مسئلے چل رہے ہیں، کچھ روحانی مسائل کی وجہ سے یہ تمام مسئلے، تمام پریشانیاں اور غربت تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، اور جب تک یہ روحانی مسئلے دور نہیں ہوتے تم کبھی بھی نہ تو دولت مند ہو پاؤ گے نہ ہی خوشحال ہو پاؤ گے، بلکہ تم اتنے غریب ہو جاؤ گے کہ 2 وقت کا کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پاؤ گے۔ اس شخص کا کہنا ہوتا ہے کہ کون سے روحانی مسئلے، مجھے کچھ تو بتائیں، جس کے بعد حضرت داتا علی حجویری گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہوتا ہے کہ جیسے کہ جادو، اکثر جب بھی کوئی ترقی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی خوشحال ہوتا ہے تو ارد گرد کے لوگ اس سے حسد کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے خاندان والے لوگ اس کے دشمن بن بیٹھتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ دشمنی کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوتی ہے، اب یہ دشمنی کھلی تو نہیں ہوتی، یعنی کھلے عام تو وہ اس چیز کا اظہار نہیں کرتے کہ ہم تمہارے دشمن ہیں، ہم تم سے حسد کرتے ہیں یا ہم تم سے جلتے ہیں، اس لیے وہ اندر ہی اندر ہمیں برباد کرنے کے لیے جادو کروا دیتے ہیں، اور جادو تو برحق ہے، پھر چاہے کالا جادو ہو، سفلی علم ہو یا کسی بھی قسم کا علم ہو، جادو اثر ضرور کرتا ہے، اور جب کوئی شخص روحانی اعتبار سے کمزور ہوتا ہے تو جادو اس شخص پر بہت ہی زیادہ اثر کرتا ہے۔ اسی طرح حسد اور جلن کے مارے رشتہ دار بندش کروا دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، بندش کا عمل کروانا اتنا آسان ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ویسے تو بندش کا عمل کئی طریقوں سے کیا جا سکتا ہے، لیکن بندش کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ایک تالا لیا جاتا ہے، اس تالے پر اس شخص کا نام لکھا جاتا ہے جس پر بندش کروانی ہوتی ہے، اور ایک لفظ کو 7 بار پڑھا جاتا ہے، وہ لفظ کیا ہے میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اکثر لوگ اس کا غلط استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہی 7 بار وہ لفظ اس تالے پر پڑھا جاتا ہے، تالے کو بند کر دیا جاتا ہے اور اس تالے کو یا تو کنویں یا پھر ندی میں پھینک دیا جاتا ہے، اور جب تک کہ یہ تالا کنویں یا ندی میں موجود رہتا ہے اور کھول کر اس تالے کو پھینکا نہیں جاتا، ندی اور کنویں سے بندش ہوتی رہتی ہے۔ پھر اگر بندش کاروبار پر کروا دی گئی ہو تو کاروبار نہیں چلے گا، رشتے پر کروا دی گئی ہو تو رشتہ نہیں ہوگا، اس کے باوجود کہ لڑکا اور لڑکی بہت خوبصورت اور اعلیٰ تعلیمی یافتہ ہی کیوں نہ ہوں، اس لیے بندش کا عمل بھی بے حد خطرناک ہے۔ لیکن ماہ رجب میں نمک کا صدقہ دینے سے کتنا ہی سخت جادو ہو یا بندش ہو، سخت سے سخت جادو اور بندش ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح اگر نظر بد کی وجہ سے تمام مصیبتیں اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو نمک کا صدقہ دینے سے نظر بد اتر جاتی ہے۔ ناظرین، نمک کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بالکل تھوڑا سا نمک لے لینا ہے، بے شک آپ 1 چمچ لے لیں یا 1 مٹھی بھر نمک لے لیں، جتنا مرضی آپ نمک لے لیں، بس آپ نے تھوڑا سا نمک لے کر اسے ایک کٹوری میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے، اور ایسا کوئی گھر نہیں جہاں نمک موجود نہیں ہوتا، کیونکہ ہر گھر ہی میں نمک کھانے پکانے کے لیے موجود ہوتا ہے، ہر گھر میں نمک استعمال کیا جاتا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، نمک کتنا برکت والا ہے اس کا اندازہ آپ اس چیز سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جس کھانے میں نمک شامل نہ کیا گیا ہو وہ کھانا آپ کو ذائقہ ہی نہیں دیتا، پھر چاہے آپ بھنا ہوا گوشت ہی کیوں نہ پکا لیں، لیکن اگر
آپ اس میں نمک شامل نہیں کریں گے تو بھنا گوشت بھی آپ کو ذائقہ نہیں دے گا۔ اس گوشت کے مقابلے میں اگر آپ کوئی بھی سبزی پکا لیں لیکن اس میں باقاعدہ نمک شامل کریں، وہ سبزی بھی آپ کو گوشت سے زیادہ مزہ دے گی۔ یہ نمک ہی کی برکت ہے، تو آپ نے تھوڑا سا نمک لینا ہے اور اس نمک کو کسی بھی برتن میں ڈال کر اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور 3 بار آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چاہے تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے افضل ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو جب آپ 3 بار درود شریف پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پورے 33 بار پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی آپ پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 1 بار ہو گیا۔ پھر پڑھیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے پورے 33 بار پڑھ لینا ہے۔ جب کوئی بھی شخص یہ کہتا ہے تو وہ اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ وہ بے بس ہے، اس کے اندر نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے اور نہ ہی کوئی بڑا کام۔ وہ جو کچھ کرتا ہے پھر اللہ کی دی گئی طاقت کے بل بوتے پر ہی کرتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے انسان اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی مدد انسان کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہے، اور اس چیز میں آپ خود سوچیں گے کہ جب انسان کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو کام کیسے بننے لگتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کے بھی کام نہیں بنتے، مشکلیں پریشانیاں آ جاتی ہیں، تنگ دستیاں آ جاتی ہیں، رکاوٹیں بہت آتی ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیا کریں، اپنے کاموں میں آسانیاں پیدا کریں۔ جب آپ پورے 33 بار اس کو پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی پڑھنا ہے استغفر اللہ، یعنی آپ کہیں گے استغفر اللہ، یہ 1 بار، پھر پڑھیں گے استغفر اللہ، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 33 مرتبہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے۔ ناظرین، ماہ رجب میں جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ استغفار کی کثرت نہ صرف ہمارے گناہوں کو دور کر دیتی ہے بلکہ گناہوں کی وجہ سے جو مصیبتیں، پریشانیاں اور رزق کی تنگی آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے استغفار کی کثرت کریں۔ جب آپ پورے 33 بار استغفر اللہ بھی پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے 33 بار ہی اللہ تعالیٰ کے یہ 2 اسم مبارک پڑھ لینے ہیں۔ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رزاق، یعنی آپ پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق ہو، 1 بار ہو گیا، پھر پڑھیں گے یا اللہ یا رزاق ہو، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے پورے 33 بار یا اللہ یا رزاق کو پڑھ لینا ہے۔ جب 33 بار آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ اپنی دعا میں اپنا رزق مانگنا ہے، دولت مانگنی ہے۔ دعا مکمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار وہی درود پاک پڑھ لینا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اب نمک پر دم کر دینا ہے۔ اور اب پیارے بہن بھائیوں، اس دم کیے ہوئے نمک کو آپ نے تھوڑی سی مقدار میں دوبارہ وہیں ہی ڈال دینا ہے جہاں سے آپ نے اس کو نکالا تھا، تاکہ یہ نمک کے ساتھ گھر کے ایک فرد تک پہنچ جائے۔ یہ دم کیا ہوا نمک، جب تھوڑا سا نمک آپ صدقہ کر دینا ہے۔ اب نمک کا صدقہ آپ وہ 2 طرح سے کر سکتے ہیں، یا تو آپ اس نمک کو تھوڑے سے اور نمک میں ملا کر کسی غریب کو دے دیں تاکہ وہ غریب اس نمک کو کھانا پکانے کے لیے استعمال کرے، اپنے کھانوں میں استعمال کرنے۔ نمک کا صدقہ دیا جا سکتا ہے، یا اس نمک کو آپ کوئی ایسا کھانا پکا لیں جس میں یہ نمک شامل کر کے آپ اس کھانے کو تقسیم کر دیں۔ یعنی آپ نے کھانا پکانا ہے اور کھانا پکاتے وقت جو نمک دم کیا ہوا رہ گیا ہے اس نمک کو آپ نے کھانے میں شامل کر لینا ہے، اور اس کھانے کو آپ نے غریبوں، مسکینوں اور حقداروں میں تقسیم کر دینا ہے۔ جو بھی آپ کے علاقے کے غریب اور حقدار لوگ ہیں اس میں تقسیم کر دینا ہے، یا آپ مالے داروں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں، لیکن سب سے بہتر طریقہ ہے کہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ اگر اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی ماہ رجب کے مہینے میں آپ صدقہ کر دیتے ہیں تو جتنے بھی آپ کے روحانی مسائل تھے جن کی وجہ سے رزق کی تنگی آ رہی ہوتی ہے وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یہ بہت ہی آزمودہ عمل ہے، ایک بار ماہ رجب کے مہینے میں اس عمل کو ضرور کر کے دیکھیں، انشاءاللہ
آپ چند ہی دنوں میں دولت مند ہو جائیں گے۔ رزق کی تنگی، پریشانی، مالی تنگ دستی سب کچھ ختم ہو جائے گی اور آپ دن دگنی رات چگنی ترقی کریں گے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔